अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, जिस तरह आप लोग को पता है कि मेरी एक सीरीज़ चल रही है रिलेटेड टू फ़िशेस। ठीक है जी, फ़िशेस के रिलेटेड मेरी एक सीरीज़ चल रही है। मैं उसमें फ़िशेस के डिफरेंट टाइप्स, फ्रेश वाटर फ़िशेस की डिफरेंट टाइप्स, उनकी ब्रीडिंग के रिलेटेड, उनके किस तरह क्वालिटी पहचानेंगे अच्छी। सेम उसी तरह मैं एक और सीरीज़ चलाने लगा हूँ, बल्कि दो। एक पैरट्स के रिलेटेड, कि पैरट्स की डिफरेंट ब्रीड्स में डिफ़ाइन करूँगा, उनको किस तरह रखेंगे, क्या खाना पीना, उनको ब्रीड किस तरह करेंगे। और सेम चिकन्स के रिलेटेड। ठीक है जी, पाकिस्तान में जितनी आप लोगों को चिकन्स की वैरायटी मिलती है, तो उनकी क्या क्या क्वालिटी है, किस किस तरह आपने ब्रीड लेनी है, पेयरिंग किस तरह लगानी है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बयान करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, मेरी ये वीडियो जो है, ये मैं चिकन की सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखना के लिए बना रहा हूँ। ये फ़र्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये ज़रा वो कर दूँ कि चिकन कि अक्सर औक़ात ये भी सर्दियों का सीज़न आ रहा है। ठीक है जी, सर्दियों में पहले बेसिक समझाऊँगा कि आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ जाएँ, तो आगे फिर टाइप्स और उस पे जाएंगे। तो फैंसी ब्रीड्स मेरी, इसके बाद फैंसी की ब्रीड की मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ और उसको वन बाय वन समझाऊँगा। ठीक है जी। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी एहतियाती तदाबीर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। ठीक है जी, कि क्या क्या बर्ड्स को किस तरह हम इम्यूनाइज करेंगे और हिफाजत किस तरह करेंगे। तो अभी इस रिलेटेड में एक मसला पेश आ रहा है ज़्यादातर लोगों को, घर में भी जो मुर्गबानी करते हैं। ठीक है जी, उनके साथ भी ये मसला पेश आ रहा है, और जो शौकिया भी रख रहे हैं चिकन्स की वैरायटी को, उनके साथ भी, कि सर्दियों में मुर्गियाँ अंडे नहीं देती। ठीक है जी। तो इस रिलेटेड मैं बात करूँगा कि आप लोगों ने किस हिसाब से मुर्गियाँ रखनी है, कौन सी ब्रीड रखनी है, और ताकि आप लोग की पैसों की बचत भी हो जाए और मुर्गी अंडे भी दे। ठीक है जी। सबसे पहले दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी। याद ये रखनी है कि मुर्गी जो है, जो हमारे पास नॉर्मल जो गोल्डन मुर्गियाँ हैं। ठीक है जी, जो मिलती हैं हमारे पास गोल्डन मुर्गियाँ, जिनके फार्म्स भी हैं। ठीक है जी, फार्मिंग भी लोग कर रहे हैं। तो गोल्डन मुर्गियाँ हो गई, ये 6 से 7 महीने की पट्टी अंडे ले करना स्टार्ट कर लेती है। ठीक है जी। फार्म्स पर फीड देते हैं। ठीक है जी, फीड देते हैं तो वो जल्दी स्टार्ट कर लेती है, 1 महीना आगे स्टार्ट कर लेती है, तकरीबन 5 महीने की पट्टी अंडे स्टार्ट कर लेती है फार्म्स में। ठीक है जी। वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ठीक है जी। और वहाँ पे फीड उनको एक दिन के चूज़े से लेके पूरी डाइट उनकी होती है। ठीक है जी, कि इतने दिनों का चूज़ा है तो ये खुराक है, इतने दिनों का चूज़ा है तो ये खुराक है, इतने दिनों का चूज़ा है तो ये खुराक है। ठीक है जी। तो वो 5 महीनों में अंडे स्टार्ट कर लेती है। तो घर में जो हम रखते हैं, ये तकरीबन, अगर यही गोल्डन मुर्गी हम रखें तो ये तकरीबन 1 महीने से 2 महीने डिले हो जाती है। अगर आप लोग पट्टियाँ भी लें तो ये लाजमन 1 महीना 2 महीना डिले होगी। ठीक है जी। तो ये तकरीबन हमारे पास 6 से 7 महीने तक अंडे देगी। 7 महीने आप ले लें। ठीक है जी, माइंड में रखें। अगर हम साथ में फ़ीड ये घरेलू खुराक पे। ठीक है जी, अगर हम साथ में फ़ीड देते रहें तो 6 महीनों तक स्टार्ट कर लेती है। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर असील या वो जो देसी होती थी, देसी मुर्गियाँ, उनकी तरफ जाएँ तो वो इससे भी थोड़ी लेट होती है। ठीक है जी, वो 8 से 9 महीने की पट्टी अंडे देती है। ठीक है। तो ये चीज़ आप काइंडली नोट किया करें। तो आप लोगों ने किस हिसाब से मुर्गियाँ आप रखनी है, आप पहले ये नोट कर लें काइंडली कि एज आपको पता हो कि मुर्गी या पट्ठी की एज क्या है। ठीक है जी। उसी हिसाब से आप लोगों ने फिर परचेजिंग करनी है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों के लिए लेनी है, या आप लोगों ने एनुअली कह रहे हैं कि हमारे घर में अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो एनुअली हमारे पास अंडे आते रहें। ठीक है जी, सारों साल अंडे आते रहें। तो आप लोगों ने इस हिसाब से करना है कि एक पॉइंट यहाँ पे मैं और डिस्कस करूँगा कि जो मुर्गियाँ गर्मियों में अंडे देगी वो लाजमी सर्दियों में रेस्ट करेगी। ठीक है जी।
اور جو مرغیاں سردیوں میں انڈے دے گی وہ گرمی میں ریسٹ کرے گی. تو اس حساب کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور اسی حساب سے آپ لوگوں نے مرغیوں کو رکھنا ہے اپنے گھر پہ. ٹھیک ہے، تو 50-50 آپ اس طرح کریں کہ 10 مرغیاں رکھ رہے ہیں تو 5 مرغیاں آپ اس طرح رکھیں کہ وہ گرمیوں میں انڈے دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی، 5 مرغیاں آپ لوگوں نے اس طرح لگانی ہے کہ وہ سردیوں میں آپ کو انڈے دے. تو وہ ایج پھر آپ کو ڈٹرمائن کرنا ہوگا کہ ایج اس کی کیا ہے. جو فیبرری میں جو چوزے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آلموسٹ سردی میں انڈے دے گی. ٹھیک ہے جی، فیبرری کے چوزے سردی میں انڈے دیں گے. اور جو چوزے آپ لوگ کے ساتھ یہ سپتمبر اور اس میں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگست سپتمبر میں، وہ آپ کے پاس 6 مہینے ڈال لیں تو آپ کے پاس گرمیوں میں وہ انڈے دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو اس حساب سے آپ لوگوں نے ریشو رکھنا ہے. فار ایگزامپل جنوری کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ چھوٹے چوزے نکال لیں یا چھوٹے چوزے لے لیں جو سائیکل اور جہاں پہ بھی ملتے ہیں، جو 40 دن کا چوزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چوزا لے لیں تو آپ کے پاس سردیوں میں وہ چوزے انڈے دیں گے. اور ساتھ میں آپ ایگ لائنگ مرغیاں رکھ لیں تو آپ کی گرمیوں کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوگی، اور پھر سردیوں میں وہ جو دے رہی تھی گرمیوں میں وہ بند کر لے گی، اور پھر سردیوں والی میں پٹھیاں آپ کی تیار ہو کے انڈے دے گی. ٹھیک ہے جی، ایک اور چیز یہاں پہ میں مینشن کروں گا کہ انڈوں کا جو ہے نا یہ ایک وہ ہے ہارمونل نظام ہے. ٹھیک ہے جی، ہارمونل نظام ہے. ہر جانور، ٹھیک ہے جی، ہر جانور کی مادی انڈا دیتی ہے، خواہ وہ انسان ہے یا جانور ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر فرٹیلائز ہو کے پھر آگے جا کے اس میں پھر بچہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، فرٹیلائز کیا ہوتا ہے؟ نر و مادہ کا ملاپ جب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو جو بعض جانور ہوتے ہیں وہ باہر انڈا لے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، فرٹیلائزیشن کے بعد باہر، اور بغیر بھی فرٹیلائزیشن، اگر فرٹیلائزیشن ہوئی بھی نہ ہو تو انڈا لے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بعض جانور کا جو ہے وہ اندر ہی جسم میں انڈا رہ جاتا ہے، وہ اندر ہی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور اندر ہی بچہ پلتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ مرغیاں جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہارمون اس کے ساتھ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، مرغیوں کا جو ہے نا، جو انڈا لے کرنے کا ہارمون ہے، ٹھیک ہے، وہ روشنی کے ساتھ سٹیمولیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، روشنی کے ساتھ سٹیمولیٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو گرمیاں ہوتی ہیں نا اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں دن بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو وہ اس میں روشنی زیادہ پرووائڈ ہوتی ہے تو وہ زیادہ ہمارے پاس ہر دن مرغی انڈا لے کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہاں پہ وہ اس کا مائنڈ روشنی ہوتی ہے تو اس کا مائنڈ سٹیمولیٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں اور انڈا زیادہ دیتی ہے. ہمارے پاس سردیوں میں سٹیمولیشن کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ روشنی کم ہوتی ہے، سٹیمولیشن کم ہو جاتی ہے، تو سردیوں میں یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ مرغیاں لیٹ انڈے دیتی ہے، ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن انڈا دیتی ہے، تو وہ اس چیز سے. ٹھیک ہے جی، تو دونوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہے کہ ایک تو آپ لوگوں نے اس ریشو سے رکھنے ہیں کہ آپ کی جس طرح مطلب آپ کے گھر کے انڈوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس حساب سے آپ لوگوں نے مرغیاں رکھنی ہیں. اگر سالوں سال آپ نے رکھنے تو آدھے مرغیاں اس طرح رکھے کہ وہ آپ کے ساتھ رننگ ہو، اور آدھی فیوچر کے لیے رکھنی ہے. اگر ٹھیک ہے جی، فیبرری میں جو چوزے نکلتے ہیں یا جو 40 دن کے چوزے آپ پرچیز کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ سردی کے بالکل سٹارٹ میں انڈے لے کر لے گی، تو ساری سردی آپ کے پاس وہ کرے گی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ گولڈن کی میں بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی، دیسی اور اصیل. دیسی اور اصیل جو ہے میں جس طرح ڈسکرائب کر چکا کہ 8-9 مہینے تک انڈے دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور ان کی انڈوں کی ریشو بھی کم ہے، ان کے انڈوں کی ریشو بھی کم ہے اور وہ کڑک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جو لوگ انڈوں کی کا شوق رکھتے ہیں تو وہ دیسی اور اصیل نہ رکھیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کے انڈوں کی ریشو کم ہے تو وہ پھر تنگ ہو جائیں گے، اس سے انڈے کم دیتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں نے پہچاننا کس طرح ہے کہ کون سی مرغی اب انڈے بند کرے گی، کون سی مرغی انڈے بند نہیں کرے گی. تو جھولی، ٹھیک ہے جی، انڈوں کی جھولی، انڈوں کی جو اووری ہوتی ہے نا، تو جو مرغی ابھی انڈوں کے لیے تیار ہو یا انڈوں میں ہو تو اس کی جھولی پھولی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، سخت نہیں ہوگی، پھولی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ دم سے نیچے جو اس کی جو
وہ ہے پوٹی والی جگہ، اس کے نیچے، ٹھیک ہے جی، یہ جگہ پھولی ہوئی ہوگی اور وہاں پہ بال کاٹن کی طرح پھولے پھولے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سافٹ اور پھولی ہوئی جگہ ہوگی اور کاٹن کی طرح اس کے بال بھی پھولے ہوئے ہوں گے، تو کیونکہ یہاں پہ اس کے انڈوں کا سسٹم ہوتا ہے، تو جس میں انڈے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، انڈے ہوں گے جو ابھی ڈیولپ ہونے باقی ہے، تو یہاں پہ وہ اووری میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایک ڈیلی بیسس پہ ایک ایک انڈا تیار ہوتا ہے، وہ لے کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب یہ ریسٹ کرتی ہے نا، جب یہ مرغیاں ریسٹ کرتی ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مرغی اگر جو گرمی میں انڈے دے رہی ہیں وہ پھر سردیوں میں ریسٹ کرے گی، ٹھیک ہے جی، تو اسی ریسٹ میں یہ لوگ کوریز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی ریسٹ میں یہ لوگ کوریز بھی کرتے ہیں، کوریز میں یہ لوگ انڈے بند کر لیتے ہیں، یا اس طرح کہہ لے کہ انڈے جب بند کر لیتے تو یہ لوگ کوریز سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو مرغیوں کے فیدر سے آپ لوگ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس مرغیوں کے یہ جو فیدرز ہیں نا، جو پر ہیں، یہ پرانے پرانے آپ کو لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پرانے پرانے لگ رہے ہیں، اور اس میں وہ نہیں ہے، چمک نہیں ہے، تو وہ مرغی نہ لیں، کیونکہ وہ اپنے انڈوں میں لاسٹ ہوتی ہے، اور اس نے ابھی ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس نے یہ سارے پرانے فیدرز جھاڑنے ہوتے ہیں اور نئے فیدرز آنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس مرغی سے پرہیز کریں، وہ مرغی نہ لیں۔ دوسری چیز، جس کا منہ لال ہو، ٹھیک ہے جی، ہر کوئی کہتا ہے کہ منہ لال ہو، منہ لال ہو، منہ لال کی کیا کیا وجہ ہے؟ یہ ہے نشانی صحت مندی کی۔ جب آپ کی مرغی صحت مند ہوگی تو انڈے لے کرے گی، جب آپ کی مرغی صحت مند نہیں ہوگی تو انڈے لے نہیں کرے گی، ٹھیک ہے جی، اور جو مرغی ریسٹ کر رہی ہو اس کا منہ لال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، جو ریسٹ موڈ میں گئی ہوتی ہے، جو کوریج کر رہی ہوتی ہے، اس کا منہ لال اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، جس طرح انڈوں والی مرغی کا لال ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ آپ لوگوں نے پراپر پلاننگ سے چلنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک چیز کا ٹرینڈ چلا تھا ایسٹرلاپ مرغیوں کا، ٹھیک ہے جی، ایسٹرلاپ مرغیوں پہ لوگوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے، اور رزلٹ بالکل نہیں لایا ہے، ٹھیک ہے جی، تو باہر کی مرغیوں سے بھی پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی، باہر کی مرغیوں سے اس وجہ سے پرہیز کریں کہ باہر کی مرغیوں انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، انوائرمنٹ لازمی ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر باہر کی چیزیں لیے تو ان کو پھر اسی طرح انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا، اگر نہ نہیں کریں گے تو وہ پھر خراب ہوں گی۔ اکثر اوقات آپ لوگ دیکھ لیں کہ بازار سے کوئی مرغی آپ لے لیں جو فارم سے آئی ہوئی ہوتی ہے، گھریلو پالی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ جب گھر پہ آ جاتی ہے تو ایک ہفتہ دو ہفتے یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اسٹریس میں آ جاتی ہے، کیوں؟ انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ تو سیم یہی سیناریو ہے کہ انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک مرغی کا اسٹرلاپ کا یہ تھا کہ یہ 250 سے 300 انڈے لے کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو مطلب سال سال تھوڑا سا ریسٹ کر کے سال سال یہ انڈے لے کرتی ہے۔ تو وہ جہاں پہ ریکارڈ ہوا تھا تو یہ فورن کی مرغی تھی، آسٹریلین مرغی تھی، آسٹریلیا کی مرغی تھی، تو اس جگہ کا ریکارڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کے اور یہاں کے انوائرمنٹ میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پروڈکشن اس کی یہاں پہ اتنی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کہ گرمیوں میں ہمارے پاس پاکستان میں کون انڈا کھاتا ہے یہ بتائیں؟ کوئی بھی زیادہ تر نہیں کھاتے، جن کے گھر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ناشتے وغیرہ میں انڈے بن جاتے ہیں، ورنہ لوگ پرہیز کرتے ہیں انڈوں سے، ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگ اپنے گھر کے حساب سے لیں، جو چیز بھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے ایج کے حساب سے، اور اسی حساب سے پلاننگ کے ساتھ آپ لوگوں نے چلنا ہے کہ آپ لوگوں کو کب انڈے چاہیے اور کس ایج کی مرغی آپ لوگوں نے پھر رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس ایج میں وہ انڈے لے کرتی ہے، اسی حساب سے آپ لوگوں نے پھر اپنا ریشو برابر رکھ کے آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ تو تو اسٹرلاپ کا ابھی سین دیکھیں، فلاپ ہو گیا ہے۔ پہلے جب آئی تھی تو 6,000 5,000 پھر 4,000 3,000 کی مرغی پڑ گئی تھی، ابھی کیا ہے دیسیوں کے حساب سے بک رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ہر منڈی میں اسٹرلاپ کی مرغی اویلیبل ہے دیسی کے ریٹ پہ، کیوں؟ پروڈکشن وہی دیسیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ریسٹ کرتی ہے، دیسی بھی ریسٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو واپس اس میں لانے کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ انوائرمنٹ چینج ہے، ٹھیک ہے جی، تو اکثر اوقات وہ بیماری بھی
برداشت اتنی نہیں کرتی، ماحول بھی اتنا برداشت نہیں کرتا، تو ان چیزوں کو بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی پاکستانی چیز کو پروموٹ کریں، اپنی پاکستانی چیز لیں، تو وہ آپ کے انوائرمنٹ میں گھل مل چکی ہے، وہ آگے بڑھے گی۔ تو کسی کے کہنے اور اس میں نہ آیا کریں، اپنا ذرا سوچا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ اسٹرلاپ فارمنگ میں لوگوں نے اتنے نقصان کیے کہ نہ پوچھیں، لوگوں نے اور مرغیاں ہٹا دی تھی سب کی سب، اسٹرلاپ ڈال لی تھی۔ اسٹرلاپ کی لوگ پھر مطلب وہ لوگ 50 اور 100 کا انڈا مانگ رہے تھے، ابھی کیا ہے، ابھی فارم سے وہی دیسیوں کے حساب سے انڈے آ رہے ہیں اور بازار میں بک رہے ہیں دیسیوں کے ریٹ پہ۔ تو سوچ سمجھ کے، دوسری چیز یہ کہ اسٹرلاپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے، ایکسپینسز بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ دانہ وہ بہت زیادہ کھاتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ لوگوں نے دھیان سے رکھنا ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز یہ کہ مرغیوں کو ملٹی وٹامنس، ٹھیک ہے جی، ملٹی وٹامنس کا دھیان رکھیں کہ ملٹی وٹامنس ان کے لیے پوری ملیں، کھانے میں ملٹی وٹامنس، اور مطلب وہ ڈائٹ ان کی سیٹ ہو، ٹھیک ہے جی؟ آپ لوگ کے پاس اگر کھلی جگہ ہو تو وہاں پہ چھوڑا کریں تاکہ مرغیاں گھومی پھرا کریں اور اپنے یہ نیچرل خوراکیں کھائیں، کیڑے مکوڑے کھائیں، تو ڈائٹ ٹھیک رہے گی، تو اس میں پھر مرغیوں کے انڈے بھی صحت مند آئیں گے اور طاقتور آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ صحت مند سے مراد یہ ہے کہ فرٹیلائزڈ انڈے آئیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ چھلکا وغیرہ اور کیلشیم اور سارے پروٹینز وغیرہ برابر ہوں گے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کر لوں، یہ لازمی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ میں گھریلو مرغبانی کو پروموٹ کروں گا۔ کیوں؟ بازار میں انفرٹیلائز انڈے زیادہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ انفرٹائل انڈا جو ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ خراب ہونا انڈے کا کیا ہے، اس میں بچہ فیوریبل انوائرمنٹ میں وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر لیتا ہے، بچہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ انڈا اندر زردی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو لوگ فارموں سے مرغے ہٹا لیتے ہیں تاکہ مرغیاں اچھی انڈے اور انفرٹائل انڈے آئے، تاکہ ان کا نقصان بچے، ٹھیک ہے جی؟ ان کا نقصان بچے، اور یہ نہ ہو کہ انڈے پھر خراب ہوتے جائیں فارمز میں۔ تو زیادہ تر بازار میں انفرٹائل انڈے اویلیبل ہوتے ہیں، وہ طاقتور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی؟ وہ طاقتور نہیں ہوتے، فرٹائل انڈا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ یہ حساب لے لیں کہ انفرٹائل انڈے 2-3 لے لیں اور ایک فرٹائل انڈا لے لیں، تو ہمیشہ فرٹائل انڈا یوز کریں، ٹھیک ہے جو اس سے طاقت اور سارے پروٹین سب کچھ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے۔ تو دیسی مرغبانی میں آپ لوگوں کے سامنے ہی ساری چیزیں ہوگی، خوراک بھی آرگینک رکھیں، زیادہ فیڈ اور اس پہ کمپرومائز بھی نہ کریں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ فیڈ کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اکثر اوقات آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا کس نے 2 نمبر فیڈ دی ہوگی، خراب، سارا فلاک خراب کر جاتی ہے وہ فیڈ جو ہوتی ہے نا، وہ 40 بوری کھل جاتی ہے تو 30-40 دن تک یوز ہوتی ہے، اس کے بعد یوز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ اسٹیرائڈز ہیں، مرغیاں بھی خراب ہوتی ہے ساتھ میں، تو یہ چیزیں میں ساری احتیاطی تدابیر میں بتا چکا ہوں، تو ذرا ان چیزوں کا کائنڈلی دھیان رکھیں۔ آپ کے لیے خدا حافظ، میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، اور میں اس میں نیکسٹ پہ ابھی فینسی اور پھر اصیل مرغیوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو کائنڈلی لائک سبسکرائب کریں۔